शीशा टूटना ये नहुसत की अलामत है। क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है? कुरान और सुन्नत भी नहीं करते, लिहाजा फ्रॉड। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत की अलामत है। क्या साइंस इसको मानती है? कुरान और सुन्नत भी नहीं मानता, फ्रॉड। इसी तरीके से घर की मुंडेर पर कौवा बोलना शुरू कर दे तो कोई मेहमान आना लिखा हुआ है। क्या साइंस मानती है इसको? कुरान और सुन्नत तस्दीक करते हैं? नहीं, फ्रॉड। इस तरह की जितनी बातें हैं वो सब की सब फ्रॉड है। हाँ, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी तस्दीक कुरान और सुन्नत करेंगे, साइंस की वो फील्ड नहीं है, हम उनको मानेंगे। मसलन फरिश्ते, जिन्नात। साइंस ये नहीं कहती हम इनकार करते हैं, वो कहते हैं ना हम इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं। वो कहते हैं इनकार के लिए भी हमें दलील चाहिए ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ इंसान, किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। बगैर इल्म के पैरवी ना कर। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, दोनों सोचते हैं, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि बगैर इल्म के आपने किसी चीज की पैरवी नहीं करनी। उलूम दो ही हैं, मैंने कई एक वीडियोस में डिस्कस किया। एक वो इल्म है जो अल्लाह ताला वही की शक्ल में इंसानियत को देता है पैगंबरों के जरिए, उसे हम इल्म वही कहते हैं, रिवील्ड नॉलेज, कुरान और सुन्नत का इल्म, अगली इल्हामी किताबों का इल्म। दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म। और ये इल्म भी उसी तरह मुहकम है एस्टेब्लिश साइंस का जिस तरह कुरान और सुन्नत मुहकम है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जी आप उसी तरीके से मानते हैं। यानी कभी भी हमें यह वहम भी नहीं आएगा कि हम पेट्रोल को आग लगाएं और वो आग ना पकड़े, किसी को वहम भी नहीं आएगा। खुश्क लकड़ी को आप जलाएं तो वो आग पकड़ेगी। कार्बन है, ज़ाहिर है ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बल्कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ क्रिएटर है। इस कायनात के पैदा करने वाले ने ये कानून कुदरत बनाया हुआ है, ये मुहकम है। अगरचे कुरान और सुन्नत में कहीं जिक्र नहीं है कि यूरेनियम जो है ये स्किन कैंसर काज कर सकता है अगर आप नेकेड यूरेनियम को छुएंगे, लेकिन तजुर्बा से ये चीज साबित हो चुकी है। ये उसी तरीके से मुहकम है जिस तरह कुरान और सुन्नत। हत्ता के सूरतुल बकरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के एक होने की दलील जो काफिर बादशाह के सामने पेश की, वो एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। अगर तू रब होने का दावेदार है तो मगरिब से निकाल के बता। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो काफिर हक्का बक्का रह गया ये दलील सुन के। विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो सूरज ना निकलता है ना गुरूब होता है, ये एक रिलेटिव मोशन में बात हो रही है, कॉमन ऑब्जर्वेशन में। तो ये इतना मुहकम कानून है अल्लाह ताला का कि इसे अल्लाह के एक होने की दलील बताया गया। और ये अल्लाह ताला के कवानीन ऐसे हैं कि तब्दील नहीं होते। इसी वजह से हम साइंस के इन कवानीन को दरियाफ्त करके ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम कर लेते हैं। अगर ये हो कि 1000 दफा आप पेट्रोल को आग दिखाएं और वो 990 दफा तो जले, 10 दफा ना जले, तो भाई दुनिया में ये साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं ये पॉसिबल ना होती। इसी तरीके से 1000 दफा हवाई जहाज उड़ने के लिए रनवे पर भागे, 990 दफा तो हवा उसका बोझ उठा ले और 10 दफा ना उठाए, तो दुनिया में ये जहाज ना उड़ सकते। 1000 दफा आप तजर्बा रिपीट करेंगे, 1000 दफा सेम वही रिजल्ट आएगा। इसी की वजह से ये सारी इन्वेंशंस पॉसिबल हैं, ये अल्लाह के कानून है। अलबत्ता
ہمارا اور ایتھیسٹ کا فرق یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو اتنا محکم مانتے ہیں کہ وہ معجزات کے منکر ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی قانون کا پابند نہیں ہے. باقی پوری کائنات ان قوانین کی پابند ہے، ان کو توڑ بھی نہیں سکتی، سوائے اس شخص کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معجزے کا معاملہ ہو جائے. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ پانی میں راستہ بنا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز معجزہ تھی کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے اژدہا بن جاتی تھی. بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی یہ مردہ زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہی زندہ ہو گیا نا. یہاں پہ تو ایک پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے اور اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم میں دوبارہ بدل رہی ہے. اسی لیے میں نے ایک بات کی تھی، یہ اللہ نے مجھے شرح صدر کی اس حوالے سے، میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی. ایک دن میں اس کے اوپر تفکر کر رہا تھا تو یہ چیز آئی اور میں نے بارہا کئی ویڈیوز میں اس کا اظہار کیا کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی پیغمبر دنیا میں معجزہ دکھائے، یعنی ختم نبوت اگر نہ ہوئی ہوتی اور سائنس اتنی ترقی کر جاتی اور آج پیغمبر دنیا میں آتے تو سب کے سب لوگ ایمان لے آتے. ضد اور ہٹ درمی اس کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی. سائنس ایک ایسا کامن ریلیجن ہے جو ہیومینٹی نے ایکسپٹ کر لیا، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ایتھیسٹ ہو، سب کا یہ یقین ہے کہ جب میں نے موٹر بائک میں پیٹرول ڈالنا ہے، انجن میرا ٹھیک ہے، میں کک ماروں گا تو وہ موٹر بائک سٹارٹ ہوگی، انجن چلے گا، ہوائی جہاز اڑے گا. اس عقیدے میں تو ساری انسانیت اکٹھی ہے نا، باقی عقائد میں اکٹھی نہ ہو. دو ہی عقیدے ہیں جس پہ پوری انسانیت اکٹھی ہے، ایک یہ کہ انسان نے مر جانا ہے، اور دوسرا یہ سائنٹیفک فیکٹس، ان کے اوپر انسانیت اکٹھی ہے. تیسرے کسی عقیدے پہ نہیں اکٹھی. کئی لوگ ہیں خدا کے منکر ہیں، کئی خدا کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کے منکر ہیں، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے، اور یہ سائنٹیفک جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کا کوئی انکاری نہیں ہے. مجھے بتائیں، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موجود ہو اور وہ اژدہا بن جائے تو سائنٹسٹ فوراً اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اور ٹی وی پہ آ کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ واقعتاً یہ اینیمل کنگڈم بن چکا ہے. نظروں کا دھوکہ نہیں ہے. نظروں کا دھوکہ تو جادوگروں نے بھی کیا تھا نا، قرآن میں آیا. عام لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں اور اس استدراج کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ ان کو نظر آئیں. بنی نہیں تھی وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. نظر کا دھوکہ تھا، ایلیوژن تھا، جو حضرت ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتے ہیں، غوث وقت. نظر کا دھوکہ، کیمرے کا دھوکہ، اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دینا، پورا بوئنگ جہاز غائب کر دینا، دیواریں چین میں سے گزر جانا، جسم کے دو ٹکڑے کر کے جوڑ دینا، سب نظروں کا دھوکہ ہے. فزیکلی وہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب پیغمبر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ بتا دیں کہ واقعتاً یہ لاٹھی تھی اور اب یہ بن گئی ہے ایک زندہ سانپ یا اژدہا، تو سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑیں گے. پوری انسانیت جو ہے وہ ایمان لے آئے گی، جس طرح اس وقت جادوگر لے آئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. باقیوں کو نہیں سمجھتی، لیکن آج تو سب مانتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ لاٹھی ہے یا واقعتاً کوئی زندہ آرگن بن چکا ہے. اس لیے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں کسی پیغمبر کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ بن چکا ہے. ٹیسٹ ہی انسانیت کا ختم ہو جائے گا. اگر پیغمبر آج مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے، پہلے وہ چیک کریں کہ میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہے، اس کے بعد پیغمبر کے لو میں زندہ کرنے لگا، اب اس کو چیک کرو، اور پھر ڈاکٹرز بتا دیں کہ زندہ ہو گیا، تو سب سے پہلے ڈاکٹرز جو ہیں سجدے میں گر پڑیں گے. اور سب کے سب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے، ڈاکٹرز چاہے آپ کرسچنس کے لے لیں، ہندوؤں کے لے لیں، وہ کہیں گے نظر آ رہا ہے، دل چل رہا ہے، اس کا بندہ چل پھر رہا ہے، مردہ تھا ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، واقعتاً زندہ ہو گیا. یہ وجہ ہے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل.
ڈاکٹر اقبال نے تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں چھوٹی سی بات کی تھی کہ چونکہ انسان کا ذہنی لیول بڑا ہو چکا ہے اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن کر دی ہے کہ سائنس کی برکت سے آج پیغمبر کے معجزات واقعتاً کنفرم ہو جائیں گے کہ انہوں نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا، اور فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی کریٹر آف دا یونیورس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا، لہٰذا یہ شخص واقعتاً اس کریٹر کا نمائندہ ہے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں میں۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب لوگوں کو معجزات کا منکر بنا رہے ہیں، معجزات کا نہیں، تمہارے بابوں کے فراڈ کا منکر بنا رہا ہوں۔ تمہارے بابوں کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے سائنس نے۔ کل تک تو تمہارے بابے روحانی آپریشن کر رہے تھے، بائی پاس بھی روحانی ہوتے تھے۔ ہم نے تو چھوٹی سی شرط رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا کوئی بابا نگاہ مار کے خطرہ کر کے بتا دے، اور اگر خطرہ نہ ہوا آج وہ کیڑا کیڑا بابا جڑا ہے وہ روحانی فیض لینا چاہتا ہے میرے کو، وہ آ جائے۔ جو بائی پاس کر لیتے ہیں جس میں گرائنڈر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ٹانگ سے ایک وین نکال کے یہاں فٹ کی جاتی ہے اور دل کچھ عرصے کے لیے مشین پہ چڑھ جاتا ہے، پسلیاں دوبارہ سے جوڑی جاتی ہیں، اتنا مشکل آپریشن نگاہ مار کے لوگ کرتے ہیں۔ خطرہ تو چھوٹا سا ہے، اور بھائی وہ بائی پاس کسی نے دیکھا نہیں نا، خطرہ نظر آ رہا ہے سامنے، خطرہ نہیں کوئی بغیر بلیڈ کے کر سکتا، سب فراڈ۔ تو سائنس نے جھوٹے بابوں کی بھی مٹی پلیت کی ہے، اور جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان کو اس ایپکس کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ جو پرانے لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی نے سوچا ہوگا نامہ اعمال میں ہر چیز کیسے سیو ہوگی؟ آج دیکھیں ہماری ہارڈ ڈسک کیا کچھ سیو کر لیتی ہے۔ ہمارا تو ایمان بھی شہادہ ہو چکا ہے اس معاملے میں، کئی معاملے میں۔ لوگ 4 مہینے اتنی تکلیف کاٹ کے سعودی عرب حج عمرے کے لیے جاتے تھے، آج آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے جدے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، ہاں، بغداد شریف والوں نے پیٹرول دریافت کیا۔ یہ بھائی انجن روکتے رہے، بس نگاہیں مار کے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے۔ ہاں، وہ حضرت سٹیفن نے انجن بنایا ہے، حضرت ایڈون نے ہی زمین سے تیل جو ہے دریافت کیا، اور حضرت ڈیزل نے ڈیزل انجن بنا کے دنیا کو سٹیم انجن سے جان ہی چھڑوا دی۔ اور حضرت آئنسٹائن، وہ تو واقعتاً اس وقت سائنس کی فیلڈ میں پوری انسانی ہسٹری میں اگر کوئی غوث الاعظم ہے نا تو حضرت آئنسٹائن ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک فارمولہ دیا کہ آپ اتنے سے یورینیم سے اتنی انرجی حاصل کر لیں کہ جو 30 لاکھ کلو کوئلہ جلا کے حاصل ہوتی ہے، 30 لاکھ کلو، اتنے سے 1 کلو کے یورینیم کے بال سے۔ تو یہ انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ میں نے جو چیز بتائی، اس کے بعد آپ کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے صرف وہ بات ماننی ہے جو کتاب و سنت میں آئے، علم وحی میں یعنی ریویلڈ نالج میں، یا پھر ایکوائرڈ نالج اس کی تصدیق کر دے۔ تیسرا کوئی علم نہیں ہے، باقی سب فراڈ ہے، سوڈو سائنس اس کو کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سوڈو سائنس ہی چل رہی ہوتی ہے آپ کی۔ مثلاً شیشہ ٹوٹنا یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں کرتے، لہذا فراڈ۔ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کو مانتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں مانتا، فراڈ۔ اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوا بولنا شروع کر دے تو کوئی مہمان آنا لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے اس کو؟ قرآن و سنت تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، فراڈ۔ اسی طریقے سے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہیں۔ قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں۔ ایک بیل یا گائے ہے، اس نے اپنی سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی تصدیق موجود ہے، فراڈ۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب فراڈ ہے۔ ہاں، کئی ایسی چیزیں ہیں
جن کی تصدیق قرآن و سنت کریں گے، سائنس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہم ان کو مانیں گے. مثلا فرشتے، جنات. سائنس یہ نہیں کہتی ہم انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انکار کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے نا، اقرار کے لیے بھی چاہیے. اور ہمارا تو پہلی دعویٰ ہے کہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایک برزخی پردہ رکھا ہوا ہے انسان اور ان کے درمیان. عذاب قبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے قبر کھول کے بھی دیکھ لیں آپ کو مردہ اسی حالت میں نظر آئے گا. کچھ عرصے بعد وہ گل سڑ بھی جائے گا، لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں بھی ہوگا اور اللہ کے عذاب میں بھی ہوگا، ڈپینڈنگ اپون اپنے اعمال کے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق سائنس کر رہی ہے. مثلا نیکڈ یورینیم کو چھونے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے. قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایکوائرڈ نالج نے اس کی تصدیق کر دی ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، ایکوائرڈ نالج نے نہ صرف ثابت کیا ہے بلکہ دنیا میں اتنی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے اسی پیٹرول کی برکت سے. قرآن و سنت میں پیٹرول کا ذکر ہی نہیں. بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ تو کھانے والا تیل ہوتا تھا، گھی ہوتا تھا. یہ تیل تو بمشکل 200-250 سال پہلے پنسلوینیا میں پہلی دفعہ 1859 میں حضرت ایڈون، مٹھی داڑھی تھی کرنل ایڈون کرسچن، انہوں نے دریافت کیا. اس سے پہلے تو نہیں تھا. آج دنیا اسی تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو سائنس تصدیق کرے یا قرآن و سنت تصدیق کرے. اب آ جائیں یہ کوے کی طرف. اتنی بات اس لیے کرنی پڑی کہ آپ کے دماغ جو کووں نے چاٹ لیے ہیں نا، جو جاہل قسم کے کوے ہیں، تو وہ کھولنے کے لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل بات کیا ہے. جیوز اور کرسچنز بھی وہ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، حالانکہ بائبل میں کہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا. بائبل میں کئی جگہ پہ کووں کا ذکر ہے. 2 جو کریٹیکل مواقع ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسپلے کر دیں گے، جو سارا خلاصہ ہے پوری بائبل کا. نمبر 1، ناپاک جانوروں میں سے ایک جانور ہے کوا، اور یہ بات مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ حرام جانور ہے. ایک یہ چیز بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کو ویران کر دیتا ہے تو وہاں پر پھر کوے، چیلیں، گدھ آ جاتے ہیں. یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، رپورٹ ہوا ہے بائبل کے اندر. دیٹس وائی کوئی قیامت کی نشانی کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز پریزنٹ نہیں ہوئی. اب آ جائیں آپ اسلام میں، تو قرآن پاک میں کوے کا ذکر موجود ہے سورۃ المائدہ میں، جہاں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. پھر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے سنبھالے، تو ایک کوا آیا، اس نے زمین کوریدنا شروع کی اور اس سے اس کو کلک ہوا. اس نے کہا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا. تو کوے کا ذکر قرآن میں اس حوالے سے موجود ہے. یا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ہیں جن کو حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی ہے. نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، اور نمبر 5 ایسا کتا جو کہ باولا ہو چکا ہو، ریبیس جو ہوتے ہیں. ان کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے. حرم میں آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، لیکن ان کو مار سکتے ہیں اگر ان سے انسانیت کو تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو کوے کو فاسق کہا ہے. تو فاسق چیز کیسے کھائی جا سکتی ہے؟ وہ تو خبیث ہے، ناپاک ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگلی حدیث امام ابن ماجہ نے لی ہے کہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ ام عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں وہ فاسق ہیں. نمبر 1 سانپ، نمبر 2 بچھو، نمبر 3 کوا. یہ فاسق جانور ہیں. اور پھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جانور کھائے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو جانور فاسق اور ناپاک ہے اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے. یہ زیادہ کووں کا ذکر موجود ہے جی ہماری کتابوں کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر. اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اب آپ ریشنل اپروچ رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل، بائبل کے دلائل تو میں نے رکھ دیے، تو اب ہم سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نا. ظاہر ہے دوسرا نالج کون سا ہے؟ ایکوائرڈ نالج.
تو آپ کو سائنٹسٹ بتا دیں گے، اور وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں مذہبی لوگوں کا کہ ان کو ہر چیز میں قیامت نظر آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں پینک ہوتا ہے، خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے کوے ہوں، چیلیں ہوں، وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک فزیکل فینومینا ہوتا ہے، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی سگنل نہیں چھپا ہوا کہ قیامت کی نشانی آنے والی ہے۔ یہ ٹوٹل ریشنل اپروچ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اینڈ ایک کریٹیکل حدیث پہ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی الاسلام اس معاملے میں کتنے سینسٹیو تھے اور اپنے حوالے سے کتنی احتیاط کرتے تھے، اس 9th کمانڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، دونوں چیزیں، عقل دونوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ نبی الاسلام کی احتیاط کا آپ لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، یہ میں نے اینڈ پہ رکھی ہیں کیونکہ یہ بڑی کریٹیکل احادیث تھی، اس سے آپ کا دماغ کھل جائے گا اور ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کو بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ والی گرافٹنگ نہیں ہے، اس میں نر اور مادہ کا ملاپ کرنے کے لیے وہ خود درختوں کے اوپر چڑھتے تھے تاکہ زیادہ فصل حاصل ہو۔ نبی الاسلام پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا اس سے ہماری فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا کہہ کے آپ چلے گئے، صرف خیال ظاہر کیا۔ نبی الاسلام کا اتنا فرمانا ان کے لیے ایک آٹومیٹکلی حکم کا درجہ اختیار کر گیا۔ انہوں نے اس سال وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی فصل کم پڑ گئی، اور وہ شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، ہماری تو فصل کم پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھئی نظر آتی کونسل کے پاس آپ کا کیس بھیجتے ہیں، 295C آپ پہ لگواتے ہیں کہ آپ نبی پہ اعتراض کرنے کے لیے آگے ہو۔ یہ کچھ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ نبی الاسلام نے ان کو اپنے ساتھ فرینک رکھا تھا، وہ آگے ڈائریکٹ پوچھتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام نے بھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا میرا خیال ایسا ہے۔ پھر نبی الاسلام نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بتاؤں تو وہ تم حکمن لے لیا کرو، جہاں کہیں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس تم سے شیئر کروں اور کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ نبی الاسلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، آپ کا کھجور کی پیوند کاری کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس کو ہی وہ تعبیر نخل والا واقعہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ یہ، لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ نبی الاسلام خود کہہ رہے کہ جب میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو اس کو تم لے لو، جہاں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں تمہارے دنیاوی معاملات میں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے۔ اندازہ کریں یہ ہمارے نبی کا ہی جگر ہے یہ بات کرنا۔ اس میں وہ جواب کلیئر ہو گیا کہ کوئی شخص پوچھے کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ نہ وہ نبی الاسلام کی ضرورت تھی کہ نبی الاسلام کو سکھایا جاتا اور آپ اپنی امت کو سکھا کے جاتے، آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، دیٹس آل۔ یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی کہ بابوں نے تیل دریافت نہیں کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کون سا تیل دریافت کیا؟ بھئی نبی الاسلام نے تو کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں تیل دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا نیچے تو 7 زمینیں کراس ہو جاتی ہیں، تیل بھی کراس ہو گیا، اور دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ نبی الاسلام نے تو کہیں نہیں کہا میں دنیا کا نظام چلا رہا ہوں،
تو تمہارے بابوں کے دعوے تھے تو ہم بابوں سے ہی پھر پوچھیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ملک کیوں ہڑپ ہو گئے؟ اللہ نے تو دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بالکل امت کو صحیح بات جو تھی وہ بتا دی کہ دنیاوی معاملات میں تم نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے۔ اگر کوئی میں مشورہ ایسا دیتا ہوں جس میں تم سمجھتے ہو کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے تو تم خود فیصلہ کر لو۔ اسی لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کا ٹی وی چینل بھی ہوتا، آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی ہوتا، آپ نے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنا تھا جس کے ذریعے دعوت پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ دور اس چیز کا متحمل نہیں تھا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کہ ایمان بالغیب والا معاملہ ختم ہو جاتا، اور دوسرا یہ جو تصویر کا فتنہ ہے اس میں جس طریقے سے ملائن کیا جاتا ہے لوگوں کو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے یا کسی کی برہنہ ویڈیوز اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے، تو دنیا میں تو ہر وقت جنگ ہی رہنی تھی، یعنی یہ توہین رسالت والی اوریجنل کیسز بن جانے تھے۔ لہٰذا یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ختم نبوت فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں کئی ایک باتیں اور کی جا سکتی تھی، میں 1 گھنٹہ اس کو اور آگے لے کے جا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کی اس اعتبار سے وہ کافی ہے کہ ہمیں ایک اوورآل ڈاکٹرن سمجھ آ جائے گی جو ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے۔